बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सबसे पहले फ़ौज से कुछ अपील की थी। उसकी तफसीलात तो अभी तक मुकम्मल तौर पर उनके ट्विटर हैंडल पर और उनकी जो चैनल है उस पर तो आ सकी, लेकिन दूसरे किसी चैनल ने उसकी पूरी तफसीलात शाया नहीं की, जो अब मैं शाया करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने फ़ौज को एक ख़त लिखा, आर्मी चीफ़ को। उस हवाले से तो दोनों लीडरों के लिए सोशल मीडिया पर बाज़ हमारे यूट्यूबर्स ने और टीवी चैनल्स पर बाज़ हमारे सहाफ़ियों ने इस चीज़ का प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि दोनों शख्सियात जो हैं, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब जलावतनी से तंग आ चुके हैं और इमरान खान जेल से तंग आ चुके हैं, लिहाजा दोनों ने फ़ौज से NRO मांग लिया है। तो उस इमरान खान साहब के हवाले से तो मैंने कुछ दिनों तफसीलात आपको बयान की थी, और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कुछ फरमाया अपनी जो तरबियती नशिस्त थी उसमें उन्होंने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने अपील किए, उसकी मैं आपको पूरी तफसीलात पढ़कर बता रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का मकसद क्या था और उन्होंने ये जो मार्शल लॉ के हवाले से गुफ्तगू की है उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि खुदारा पाकिस्तान को जरदारी और शरीफ माफिया से बचाया जाए। उन्होंने आर्मी चीफ़ से अपील की और आर्मी चीफ़ के साथ साथ जो उनके कोर कमांडर्स हैं और दूसरी अफवाज के जो लोग हैं उन तमाम लोगों से उनकी अपील थी। उन्होंने कहा कि अपनी फ़करी नशिस्त में उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, तमाम कोर कमांडर्स, बहरिया, फ़ज़ाइया के सरबरान, आप लोगों ने माजी में मुतअद्दिद मार्शल लॉ नाफिज किए हैं और मार्शल लॉ देखे भी हैं। अगर आप पाकिस्तान को लूटने वाले डाकुओं और चोरों से मुल्क की दौलत, मुल्क से लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान में वापस लाने के लिए अगर मार्शल लॉ नाफिज करते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन आपके साथ खड़ा है। मैं और मेरी जमात और मेरी कौम के लोग सब आपका भरपूर साथ देंगे। सब चाहते हैं कि जब पाकिस्तान की महज 25 साल हुए थे, सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान की उम्र 25 साल थी, यानी आज़ादी के 25 साल हुए थे, तब से ताहाल भुट्टो और शरीफ माफिया का इक़्तिदार नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। भुट्टो, जरदारी और शरीफ माफिया ने जितने अरसे मुल्क पर हुकूमत की, इतना दौरानिया किसी और जमात या ख़ानदान का नहीं रहा। अवाम भी ये जानते हैं कि मुल्क को दोनों हाथों पैरों से किन डाकुओं और चोरों ने लूटा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि जरदारी और शरीफ ख़ानदान के पास इतनी दौलत है कि अगर मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस ली जाए तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर जाएंगे। आज भी मुल्क पर जरदारी और शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है जो मुल्क को लूट रहे हैं, और जब चोर उचक्के और डाकू हुक्मरान होंगे तो कच्चे और पक्के के डाकुओं को कौन पकड़ेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जमहूरियत के नाम पर ये जमातें मरूसियत और ख़ानदानी हुक्मरानी पर यकीन रखती हैं और इसीलिए वो ये काम करती हैं। मौरूसी सियासत जमहूरियत नहीं बल्कि बादशाहत का निज़ाम है कि बाप के बाद बेटा ही इक़्तिदार पर बैठेगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के कारकुनों से सवाल करता हूँ कि क्या आपकी जमात में जरदारी और शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई और ऐसा पढ़ा लिखा काबिल शख्स नहीं कि जिसको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि MQM की मिसाल आपके सामने है। अल्ताफ़ हुसैन ना खुद ऐवानों का मेंबर बना, ना ही अपने भाई बहन को किसी पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जमात के मतवसत तबके के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, हत्ता के पढ़े लिखे और काबिलियत रखने वाले रक्षा टैक्सी ड्राइवर्स को असम्बलियों में भेजा। क्या अल्ताफ़ हुसैन के अलावा दूसरे लीडर का कोई आप नाम बता सकते हैं कि जिसने अपनी सियासी जमातों से में दरिया बिछाने वाले, बैनर्स और पोस्टर लगाने वाले कारकुनान को असम्बलियों में, पार्लियामेंट में मेंबर बनाया?
انہوں نے کہا کہ کیپٹلزم معاشرے میں طبقات پیدا کرتا ہے. میں اس طبقاتی کشمکش فرسودہ جاگیردارانہ نظام ختم کرنے آیا تھا، لیکن پھر مجھ پر غداری اور ملک دشمنی کے بہتان لگا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک 98% غریب اور مڈل کلاس عوام کے بجائے 2% جاگیرداروں، وڈیروں، بڑے بڑے سرمایہ داروں اور مراد یافتہ ایلیٹ کلاس اقتدار کے ایوانوں میں مسلط رہیں گے، اس وقت تک پاکستان کا نظام درست نہیں ہو سکتا. الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ زرداری شریف خاندان کے خلاف قومی خزانہ لوٹنے پر کئی مرتبہ ان خاندان پر مقدمات درج کیے گئے اور انہی بنیادوں پر ان کی بھاری مینڈیٹ حکومتوں کا بھی خاتمہ کیا گیا، انہیں برطرف کیا گیا، انہیں نااہل قرار دیا گیا، انہیں قید و بند کی سزائیں بھی دی گئیں اور پھر ایک ڈیل کے ذریعے ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے کر انہیں دوبارہ اقتدار دے دیا گیا. لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کے بجائے انہیں مزید لوٹ مار کی اجازت دی جاتی رہی ماضی میں. ان زرداری شریف مافیاز نے اقتدار میں آ کر ہماری اعلیٰ عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اپنے من پسند ججوں کی تقرریاں اور تبادلے کروائے اور تاحال کروائے جا رہے ہیں. الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا اس طرح عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی رہی صحیح سانسیں بھی چھین کر عدلیہ اور انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. جو ڈاکو ملک کے حکمران بنیں گے تو دیگر اداروں کی طرح عدالتوں میں بھی تقرریاں میرٹ پر نہیں ہوں گی، اور جب عدالتوں میں میرٹ کے بجائے اپنی مرضی کے من پسند ججز لگائے جائیں گے تو ججز آئین و قانون کے مطابق ہی فیصلہ نہیں کریں گے. میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ پاکستان میں فوج ایک حقیقت ہے اور اس کا ایک بڑا کردار ہے. لہٰذا جنرل عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں کہ زرداری اور شریف مافیاز نے تمام اداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور اب فوج کے چند اعلیٰ افسروں کو بھی کرپشن میں ملا کر حصے دار بنا کر فوج کے تقدس کو بھی بری طرح مجروح کیا ہے. لہذا فوج کو مزید بدنامی سے بچانے کے لیے پاکستان کو زرداری شریف مافیا سے نجات دلائیں. پاکستان سے جاگیرداروں وڈیروں سے زمینیں لے کر ہاریوں اور کسانوں میں تقسیم کی جائیں. اس سے کسانوں اور ہاریوں کی حالت بھی نہ صرف بہتر ہوگی بلکہ زرعی پیداوار میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا. الطاف حسین نے مزید کہا کہ میں جنرلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ ملک میں میرٹ کا نظام قائم کریں، کیونکہ میرٹ اور انصاف کا نظام لائے بغیر ملک صحیح ڈگر پر آ نہیں سکتا. نہ ریاست اور عوام کے درمیان موجودہ خلیج کو ختم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ ہی بلوچوں پشتونوں کی مزاحمت کو ختم کیا جا سکتا ہے. لہذا میں آپ سے انصاف کا نظام قائم کرنے کی اپیل کرتا ہوں. کسی کو اس کا حق جس کا حق ہے اس کو دیں. ان صوبوں کو تیل اور تمام معدنیات پر پہلا حق اس صوبے کا ہونا چاہیے جہاں سے یہ معدنیات نکل رہی ہیں. عدلیہ میں ججز کی تعیناتی 100% میرٹ کے اصولوں کے مطابق بنائی جائیں اور ملک کو 26ویں آئینی ترمیم کے بجائے اصل آئین اور اس کی روح کے مطابق چلایا جائے. ملک سے پیکا ایکٹ کے سیاہ ترین قانون کو فی الفور ختم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام قومی، نسلی، لسانی، ثقافتی اور مذہبی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں، میری آواز سنیں اور ہماری پارٹی کو متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن کریں. انہوں نے کہا کہ میری آواز میں آواز ملائے، میری MQM کو جوائن کیجئے، میرے پیغام کو پھیلایا جائے جو انصاف اور میرٹ کی آواز ہے، جو فرقہ وارانہ مذہبی منافقت کی بلکہ لسانیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی آواز ہے. الطاف حسین صاحب کی جو اپیل تھی کہ اگر ملک میں مارشاء اللہ لگا دیا جائے
وہ مشروع تھی کہ اگر ملک میں مارشل لا لگایا جائے اور مارشل لا لگانے کے بعد ان قومی دولت کے جو جن لوگوں نے قومی دولت لوٹی ہے اقتدار میں رہتے ہوئے، جس میں زرداری اور شریف مافیاز سر فہرست ہیں، تو ہم اس مارشل لا کی بھرپور حمایت کریں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی بھرپور حمایت اس صورت میں ہم کریں گے مارشل لا اگر لگایا جائے، اور مارشل لا لگانے کے بعد ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے۔ اگر ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے لی جاتی ہے تو پھر پاکستان کا مستقبل شاندار بھی ہے اور ہمارے قرضے بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مارشل لا کی دعوت دی ہے فوج کو، تو مارشل لا کی جو دعوت دی گئی وہ اس شرط پر دی گئی اور مشروط ہے مارشل لا کی جو دعوت ہے الطاف حسین صاحب کی جانب سے۔ اب میں ناظرین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ الطاف حسین صاحب نے اس سے قبل بھی، ایک تو میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، 14 اگست 1991 میں ایم کیو ایم کی جانب سے ایک عوامی میلہ منایا گیا تھا 14 اگست 1991، یاد رکھیے۔ اس 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا بڑا جشن یا اس قسم کا میلہ کسی سیاسی جماعت نے منعقد نہیں کیا۔ اس میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جنہیں 3 4 مرتبہ اقتدار ملا، لیکن الطاف حسین صاحب کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے 1991 میں ایک مثالی قومی میلہ جو 14 اگست کو منایا گیا تھا وہ منعقد کیا تھا۔ اس کی میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا محب الوطن کون ہے۔ پھر ایک خواتین کا ایک جلسہ تھا، متحدہ قومی موومنٹ کی جو خواتین کا ایک جلسہ تھا، اور اس جلسے میں جو قومی ترانہ چلایا گیا اس کے بھی آپ مناظر دیکھیے اور آپ اندازہ لگائیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سے بڑا، یہ متحدہ قومی موومنٹ سے بڑا کون جو ہے وہ محب الوطن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی وہ تقریر، لوگوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے، وہ تقریر آج بھی موجود ہوگی، جب انہوں نے 9/0 پر خطاب کرتے ہوئے، اس زمانے میں جب ہندوستان سے افواج پاکستان کی ٹینشن تھی اور سرحدوں پر ہندوستان نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی تھی اور پاکستان بھی
اپنی فوجیں جمع کر رہا تھا تو الطاف حسین صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل صاحبان، متحدہ قومی موومنٹ کے پہلے تو انہوں نے ہندوستان کو للکارا تھا کہ ہندوستان خوش فہمی میں نہ رہے، پھر انہوں نے ہمارے جنرل صاحبان کو کہا تھا، جنرل صاحبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 2 لاکھ سے زائد کارکنان مسلح افواج کے ساتھ سرحدوں پر دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مسلح افواج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، متحدہ قومی موومنٹ انہیں 2 لاکھ اپنے کارکنان پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ تقریر اور یہ خطاب جو ہے لوگوں کو آج بھی ضرور یاد ہوگا، اور جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو غداروں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ فوٹیج بھی دیکھ لیں، اور وہ تقریر کا جو متن ہے وہ مجھے مل نہیں سکا، ریکارڈ پر ضرور موجود ہوگا، متحدہ قومی موومنٹ کے 90 کے ریکارڈ پر ضرور ہوگا، تو وہ ملے گا تو میں وہ بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ جو الطاف حسین صاحب نے تقریر کے دوران افواج پاکستان کے لیے کہا تھا، اور آج جو گزشتہ 2 روز قبل جو الطاف حسین صاحب نے مسلح افواج کی حمایت کی ہے، کس حوالے سے حمایت کی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا قومی سلامتی کے حوالے سے ماضی میں کیا کردار رہا ہے، اور کس طرح سے 14 اگست کے جشن منائے جاتے رہے ہیں، تو آپ یہ فوٹیج دیکھ کر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں ناظرین بات کروں گا حیدرآباد میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کی کچھ تفصیلات رہ گئی تھیں۔ اس میں جو 43 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ان میں ایک شخص لاریب جو ہے اس کو گرفتار کر کے اس کا 14 دن کا ریمانڈ لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ 43 افراد میں کی گرفتاری میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی، گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کسی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں تھا، اور اس گرفتاریوں میں رینجرز بھی موجود نہیں تھی، لیکن پولیس کے ذریعے یہ گرفتاریاں کروائی گئی، اور گرفتاری کا جو فیصلہ تھا وہ لطیفہ آباد نمبر 6 کے ایک بنگلے میں ہوا تھا۔ وہ بنگلہ ہے جناب وسیم حسین عرف پلہ، وسیم حسین عرف پلہ کے گھر گورنر صاحب بھی گئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے چند وزراء بھی گئے تھے ان کی دعوت پر، چونکہ وہاں ایک دعوت تھی رکن سندھ اسمبلی، ان کی صاحبزادی کی شادی تھی، اس میں تمام لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد وسیم حسین عرف پلہ نے ان تمام لوگوں کو چائے پر بلایا تھا۔ پھر یہ آپ بنگلہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس بنگلے میں یہ لوگ موجود ہیں، اس کی بھی فوٹیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اس بنگلے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس بنگلے کی ایک کمرے میں اس وقت ڈی آئی جی حیدرآباد بھی موجود تھے، ایس ایس پی طارق دھاریجو، اور پھر ایس ایس پی صاحب بھی موجود تھے۔ پہلے تو وہاں چند ایس ایچ اوز کو ٹرانسفر کرایا گیا، اور پھر ایس ایچ اوز کو بلا کر یہ احکامات صادر فرمائے گئے کہ یہ جو 43 لوگ ہیں، یہ وسیم حسین عرف پلہ اور دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو تھریٹ کیا جائے، تاکہ یہ آئندہ نہ بینر لگا سکیں، نہ پمفلیٹ لگا سکیں، اور نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ تو یہ جو سندھ گورنمنٹ کا اقدام تھا، سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے اقدام کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں
کہ ایک ساتھ شادیوں میں شرکت کرنا، وہاں بیٹھنا، اور پھر آپ ماضی کی ایک ویڈیو اور ہے جو میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں وسیم جو تھے، وسیم اختر سابق میئر کراچی جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا حصہ تھے، اور دوسرے بھی اراکین اسمبلی ہیں، اور سید ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ایک بہت مشہور ویڈیو ہے، کسی وقت بھی مجھے یہ دستیاب ہوئی تو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں تمام لوگ بیٹھ کر، متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی نعرہ ہے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ تو اب یہ سب مل کر کھا رہے ہیں، عوامی مسائل پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب لوگ مسائل لے کر جاتے ہیں تو پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، لیکن کھانے میں، پینے میں، لوٹنے میں اور دعوتیں اڑانے میں سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ پیپلز پارٹی کے وزراء بھی یہاں موجود ہیں، گورنر صاحب بھی موجود ہیں۔ گورنر صاحب جو LERP میں جو ان کا بہت بڑا ڈاکہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے بڑے اپنے لوگوں کو قانونی اور غیر قانونی طور پر جس طرح سے مسلط کیا ہوا ہے، تو گورنر صاحب بھی اس میں پوری طرح سے شریک تھے، اور گورنر صاحب نے ہی ان پولیس افسران کو بلا کر ان سے کہا تھا کہ یہ وسیم حسین اور پلہ ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور مجید راجپوت صاحب کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے، ان کا جو نام دیا گیا ہے وسیم حسن عرف پلہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے وہ مد مقابل مجید راجپوت صاحب الیکشن لڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔